अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़। और आपका पहला चैप्टर है आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब है कि आपके पाकिस्तान बनने के पीछे आइडियोलॉजी क्या थी, नज़रिया क्या था, सोच क्या थी, क्यों बना है पाकिस्तान और उसकी क्या बेसिस हैं, क्या हमारी सोच रही है, क्या थॉट रहे हैं, क्या थ्योरीज़ रही हैं। इन तमाम चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले देखें डेफिनेशन, सोर्सेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या है आइडियोलॉजी की, फिर सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से ये आइडियोलॉजी डेवलप होती है, कहाँ से आती है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आइडियोलॉजी की हमारी ज़िंदगियों में। अगर आइडियोलॉजी है या हमारी अगर पाकिस्तान बनने के पीछे कोई आइडियोलॉजी है तो इसका क्या मकसद है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो आज हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। सबसे पहले है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान इन द सब कॉन्टिनेंट वॉज ए हिस्टोरिक इवेंट ऑफ 20th सेंचुरी। जाहिर सी बात है पाकिस्तान का बनना 20th सेंचुरी में ये एक हिस्टोरिक इवेंट था। अ स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट दिस इवेंट। और जाहिर सी बात है इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी थी, एक स्ट्रॉन्ग नज़रिया था। द टर्म आइडियोलॉजी इज़ यूज फॉर द उर्दू वर्ड कॉल्ड नज़रिया। अब हम जानेंगे कि आइडियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, आइडियोलॉजी का मतलब क्या है। अगर हम सोशियोलॉजिस्ट की नज़र से देखें तो मुख्तलिफ सोशियोलॉजिस्ट या जो आइडियोलॉजी को डिफ़ाइन करने वाले लोग हैं उन्होंने आइडियोलॉजी की मुख्तलिफ डेफिनेशंस की हैं। और आइडियोलॉजी मुख्तलिफ रिसर्चर्स के मुताबिक और मुख्तलिफ सोशियोलॉजिस्ट के मुताबिक डिफरेंट हो सकती है। अब हम अगर आइडियोलॉजी को यहाँ पे देखें तो उन्होंने मुख्तलिफ डेफिनेशंस हमें बताई है कि आइडियोलॉजी का क्या मतलब हो सकता है, ये नज़रिए का क्या मतलब हो सकता है। तो नंबर 1 है द आइडिया, थॉट एंड स्केच दैट इमर्जेस इन द माइंड टू ब्रिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड आइडियोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई आइडिया हो सकता है, कोई थॉट, कोई सोच हो सकती है, कोई स्केच हो सकता है, कोई आपके दिमाग में कोई आइडिया, कोई मैप हो सकता है कि अगर वो आपके माइंड में इमर्ज हो रहा है और उसकी वजह से कोई और चीज़ एग्जिस्टेंस में आ रही है तो उसको हम आइडियोलॉजी कहेंगे। जैसे जाहिर ऐसी बात है कभी किसी के जहन में तो आया होगा कि पाकिस्तान को बनना चाहिए, मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत होनी चाहिए। अभी जब मैं बातें कर रहा हूँ तो आपके जहन में सर सैयद अहमद ख़ान भी आ रहे होंगे, आपके जहन में अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी आ रहे होंगे, आपके जहन में चौधरी रहमत अली भी आ रहे होंगे, और आपके जहन में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग आपके जहन में आ रहे होंगे कि उनके जहन में कोई आइडिया, कोई थॉट, कोई स्केच तो होगा जिसकी वजह से पाकिस्तान बनने के हवाले से उनके जहन में ये एक आइडिया आया, ये सोच आई। सेकंड इसकी डेफिनेशन बताई गई यहाँ पे, एन आउटलाइन ऑफ थॉट्स डिज़ाइन टू अचीव एनी पर्पस इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी। अगर आपके जहन में कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ थॉट्स हैं और फिर उसको डिज़ाइन इस तरह से किया जाए कि अगर हम उनको अचीव कर सकें तो उसकी पीछे भी कोई आइडियोलॉजी हो सकती है, उसके पीछे कोई पर्पज़ हो सकता है। तो अगर हम उन चीज़ों को, उन स्टेप्स को फॉलो करके किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो उसके पीछे जो पर्पज़ है कि हमने क्यों अचीव करना है, तो वो उसकी आइडियोलॉजी हो सकती है। इसकी मिसाल इसी तरह है कि पाकिस्तान बनाने के पीछे एक मकसद था कि हम मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी सकाफ़त, हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हमारा खाना पीना, हमारा ड्रेस, तमाम चीज़ें उनसे मुख्तलिफ हैं, हमारा मज़हब उनसे मुख्तलिफ है, हमारे मज़ाहिब, इवेंट्स जो हैं, ओकेजन्स हैं, कल जो उनके अंदर जो त्यौहार हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो हम क्योंकि उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए हमें एक अलहदा रियासत की ज़रूरत थी, तो हमने इसलिए पाकिस्तान को बनाया और हमने उन स्टेप्स को अचीव किया। थर्ड इसकी डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे, कलेक्टिव थिंकिंग ऑफ अ नेशन ऑन अ सिंगल एजेंडा फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी। कई बार एक पूरी कौम की एक सोच होती है, वो एक एजेंडा के पीछे, वो एक एजेंडे के पीछे, किसी मकसद के पीछे चल पड़ती है और उसके पीछे भी कोई आइडियोलॉजी हो सकती है या उसी को हम आइडियोलॉजी कहते हैं। और कई दफ़ा ऐसे भी होता है समटाइम्स दैट यूनाइट्स पीपल, कोई ऐसी चीज़ जो तमाम लोगों को इकट्ठा कर देती है, एंड परसुएड्स देम टू ट्राई टू अचीव इट, और फिर लोगों को कन्विंस करती है वो चीज़ कि हमने अब इसको अचीव करना ही करना है। इसको भी आइडियोलॉजी कहते हैं। और ये इस डेफिनेटली पाकिस्तान की एग्जांपल इस पे अप्लाई होती है कि तमाम मुसलमानों को इकट्ठा किया इस मकसद ने कि हम मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं के साथ इकट्ठा एक रियासत, एक मुल्क के अंदर नहीं रह सकते, हमें अलहदा रियासत और अलहदा मुल्क की ज़रूरत है। और इस चीज़ को अचीव करने के पीछे हम चल पड़े और इसे ही हमारी आइडियोलॉजी है जिसको हम इस्लामिक आइडियोलॉजी कहते हैं।
Ideology implies such a plan or program that is based on philosophy and thought to solve political, social and cultural issues. اور ایک بہت اچھی ڈیفینیشن یہاں پہ دی گئی ہے کہ آئیڈیالوجی ہے وہ کوئی پلان ہو سکتا ہے, کوئی پروگرام ہو سکتا ہے, آپ کی کوئی ایک ایسا پلان ہو سکتا ہے جس کی بیس پہ پھر آپ چلتے ہیں, اور اس کے پیچھے کوئی فلاسفی اور تھاٹ ہوتا ہے, اور اس میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, کوئی پولیٹیکل ایشو سالو کر رہے ہوتے ہیں, کوئی سوشل ایشو سالو کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کلچرل ایشو کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پوری ایک آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے. اب ہم نے سمجھ لیا کہ اگر آئیڈیالوجی کو ہم سادہ الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو کوئی آئیڈیا ہو سکتا ہے, کوئی اسکیچ ہو سکتا ہے, کوئی پلان ہو سکتا ہے, کوئی فلاسفی ہو سکتی ہے, کوئی چیز اچیو کرنے کے لیے, کوئی پرپز اچیو کرنے کے لیے, تو ہم اس کو آئیڈیالوجی کہیں گے. اور پاکستان کی ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہے وہ اسلام کی آئیڈیالوجی ہے, کہ ہم تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک علیحدہ ریاست چاہتے تھے, اور ہم کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے, تو اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہے اس کی وجہ سے ہم نے پاکستان کو اچیو کیا ہے, ایک علیحدہ ریاست کو اچیو کیا ہے. ہم نے انڈیا کو پارٹیشن کروایا ہے 2 حصوں میں تاکہ ہم پاکستان کو حاصل کر سکیں. اسٹوڈنٹس, نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا سورسز آف آئیڈیالوجی. سادہ لفظوں میں سورسز آف آئیڈیالوجی کہیں گے کہ آئیڈیالوجی کہاں سے رہی ہے, اس کی سورس کیا ہے, کہاں سے ڈیولپ ہو رہی ہے, یہ کسی کے ذہن میں کوئی پلان, کوئی پروگرام, کوئی فلاسفی کہاں سے آ رہی ہے, کوئی تھاٹ کہاں سے آ رہا ہے, اور کوئی پرپز کہاں سے آ رہا ہے. تو سب سے پہلا ہماری جو سورس آف آئیڈیالوجی ہے وہ کامن ریلیجن ہے. اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو کامن ریلیجن ہمیں بظاہر کلیئرلی نظر آتا ہے. اگر مسلمان اور ہندوؤں کی 2 مذاہب کو دیکھا جائے تو ویسے تو کرسچینز بھی تھے اس ٹائم میں, پارسیز بھی تھے, سکھ بھی تھے, لیکن 2 بڑے ریلیجنز جو اس ٹائم آمنے سامنے آئے سب کانٹیننٹ میں 1947 سے پہلے, وہ تھے مسلمز, مطلب کہ اسلام کو فالو کرنے والے, اور ہندوازم کو فالو کرنے والے. اور ان دونوں مذاہب کے لوگوں کے آپس میں اختلافات بڑھے, اور پھر ایک کامن ریلیجن کی بیس پہ ایک آئیڈیالوجی ڈیولپ ہوئی مسلمانوں میں کہ ہم ہندوؤں سے علیحدہ ہیں, اور ہم ایک علیحدہ ریاست بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر ہم مسلمان اپنے مذہب کو فالو کر سکیں. تو آئیے اس ٹاپک کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. ریلیجن از ناٹ میئرلی اے سیٹ آف پریئرز بٹ اٹ افیکٹس دا انٹائر سوشل لائف آف نیشن. ظاہر ہے مذہب صرف اور صرف انسان کی عبادت نہیں ہوتی, بلکہ اس کے اندر پوری اس کی سوشل لائف ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے, آپ عید کا موقع آتا ہے, اس کے اندر ایک آپ کی آپ اس کو مناتے ہیں. پھر ظاہر سی بات شب بارات آتی ہے, شب معراج آتی ہے, پھر آپ کپڑے پہنتے ہیں مخصوص قسم کے, پھر آپ کا مخصوص قسم کا کلچر ہے, خواتین باہر جاتی ہیں, دوپٹہ کرتی ہیں, پردہ کرتی ہیں, برقع کرتی ہیں. تو یہ بہت ساری ایک لائف کے اندر انسان کا حصہ بن جاتی ہے. ان دا 19th century مینی ہندو موومنٹس. اب 19th century کے اندر 2 بڑی موومنٹ سٹارٹ ہوگی, ایک آریہ سماج اور ایک برہمو سماج. اور دونوں جو موومنٹ سٹارٹ ہوئی, آریہ سماج موومنٹ کا مقصد یہ تھا کہ جو ان کی ویداز ہیں, جو ان کی کتابیں ہیں, اسکرپچرز ہیں, اس کو امپلیمنٹ کیا جائے انڈیا کے اندر. اور جب اس کو امپلیمنٹ کرنا وہ چاہ رہے تھے تو اس کے اندر کرسچینز اور مسلمانوں کو وہ سختی سے نقصان پہنچا رہے تھے, اور وہ چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو سائڈ لائن کیا جائے. اور آریہ سماج موومنٹ ایک بہت جو ہے وہ اسٹرانگلی سامنے آئی, اور اس کے جو فاؤنڈر تھے وہ پنڈت دیانند سرسوتی تھے, جو چاہتے تھے کہ کسی طرح سے بھی جو نان ہندوز ہیں ان کو ہندوز بنایا جائے. مطلب کہ وہ چاہ رہے تھے کہ تمام وہاں کے کرسچینز اور مسلمان جو ہیں ان کو کنورٹ کر کے ہندو بنایا جائے, اور اس پروگرام کو انہوں نے شدھی کہا تھا. مطلب ان کا مقصد ہے شدھ ہوتا ہے صاف کرنا. تو بیسیکلی وہ انڈیا کو مسلمانوں سے اور کرسچین سے صاف کر کے تمام لوگوں کو ہندوز بنانا چاہتے تھے. یہ ان کی ایک سوچ تھی, ان کا یہ آئیڈیا تھا. اس کے علاوہ پھر ایک اور جو برہمو سماج موومنٹ تھی اس کو سٹارٹ کرنے والے راجا رام موہن تھے. وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو اور تمام مذاہب کو اکٹھا کر کے ایک مذہب بنایا جائے, اور وہ ہندوز کے انڈر ہوں تمام لوگ, اور ہندوازم ہی ایک لیڈنگ ریلیجن انڈیا کے اندر ہو. تو یہ جب 2 ایسی موومنٹ سٹارٹ ہوئی تو مسلمانوں کا احساس ہوا کہ ہم ایک علیحدہ ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک علیحدہ قوم ہیں, ہم مسلم علیحدہ لوگ ہیں, اور ہندوؤں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ انہوں نے ہمیں بار بار انشور کرایا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اور پھر اسپیشلی جب کانگریس کی گورنمنٹ 1937 to 1939 آئی, جب گورنمنٹ بنی کانگریس کی, اور اس ٹائم ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, تو اس کے بعد مسلمانوں کو یہ کنفرم ہو گیا کہ اب ہم ایک علیحدہ
کامن ریلیجن کی بیس پہ ریاست چاہتے ہیں اور اسلام کے نام پہ ایک ریاست چاہتے ہیں جو کہ بعد میں پھر پاکستان کے صورت میں ہمارے سامنے آیا. تو یہ آئیڈیالوجی کہاں سے ایمرج ہوئی؟ ریلیجن کی بیس پہ ایمرج ہوئی. اور ڈیفینیٹلی ہم نے نہ صرف یہ دو ظاہر ہے موومنٹس تھیں، بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو کہ پھر ہمیں یہ سمجھ آئی کہ ہمیں مذہب کی بیس پہ ایک علیحدہ ریاست، ایک علیحدہ ملک حاصل کرنا ہے. سیکنڈ ہے کامن پولیٹیکل آبجیکٹیو. کوئی کامن پولیٹیکل آبجیکٹیو بھی آپ کا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ اکٹھے ہو کر آپ کی کوئی آئیڈیالوجی ڈیولپ ہو سکتی ہے. اگر دنیا میں دیکھا جائے تو بہت ساری نیشنز نے اپنا ملک حاصل کیا ہے، انڈیپینڈنس حاصل کی ہے کیونکہ وہ ایک قوم تھے، ان کا ایک پولیٹیکل آبجیکٹیو تھا. اگر آپ نے کبھی سنا ہو کمیونزم کے نام سے، لبرلزم کے نام سے، سوشلزم کے نام سے، یہ مختلف پولیٹیکل آئیڈیاز ہیں اور ان آئیڈیاز کی بیس پہ بہت سارے ملکوں نے آزادی حاصل کی ہے. رشیا کی ایگزامپل ہے، اس ٹائم سوویٹ یونین بنا تھا. چائنا کی ایگزامپل ہے کمیونزم کے حساب سے. اور اس طرح کی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنی قومیت کے حساب سے، قومیت کی وجہ سے اور پولیٹیکل آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے ایک ملک حاصل کیا. تو جب دیکھا گیا کہ سب کانٹیننٹ کے اندر ڈیموکریسی آ رہی تھی انگریزوں کے دور کے اندر، تو مسلمان کیونکہ مائنورٹی میں تھے، کم تعداد میں تھے، تو انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ اگر ڈیموکریسی یہاں پہ رائج ہوتی ہے تو ان کا تو کوئی شیئر ہی نہیں ہوگا، وہ تو بہت کم تعداد میں ہوں گے کیونکہ بہت ہی کم تعداد میں ان کو ووٹ ملیں گے کیونکہ آبادی پہلی مسلمانوں کی کم تھی سب کانٹیننٹ کے اندر. تو یہ دیکھا گیا جب وہ بہت کم تعداد میں اور کم آبادی میں تھے تو مسلمانوں کے ذہن میں آیا کہ ہمارا ایک کامن پولیٹیکل آبجیکٹیو بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جو مسلمان ہیں ان کو کس طرح سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے پھر آل انڈیا مسلم لیگ 1906 میں بنی تھی. اور پھر ہے کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیو. کوئی کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیو بھی سورس آف آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے، کسی قوم کی آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے. اس کی ایک بہت اچھی اگزامپل انہوں نے یہاں پہ دی ہے کہ جب برٹشرز یہاں پر آئے تو انہوں نے انگلش لینگویج کو رائج کرنے کی پوری طرح کوشش کی، نہ صرف ایجوکیشن میں بلکہ تمام اداروں کے اندر بھی انہوں نے کوشش کی کہ انگلش کو رائج کیا جائے. تو جو مسلم اسکالرز ہیں انہوں نے ریئیکٹ کیا اور انہوں نے کہا یہ انگلش لینگویج جو ہے یہ اسلام کے خلاف ایک لینگویج ہے، آپ کیوں پرشین لینگویج اور اردو لینگویج کو یہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو مسلمانوں نے ان کے سسٹم کو، ان کے ایجوکیشن سسٹم کو ریجیکٹ کیا اور اسی کے پیچھے ہماری ایک آئیڈیالوجی بیس کرتی ہے کہ اٹ آل ہیپن آن دا بیسس آف این آئیڈیالوجی اینڈ دیٹ واز دا آئیڈیالوجی آف اسلام. کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ یہاں پہ ہم مسلمانوں کی لینگویج چاہے وہ عربک ہو، پرشین ہو، اردو ہو، اس کو رائج کیا جائے. آپ اس کو چینج کر کے انگلش کیوں لے کر آنا چاہ رہے ہیں؟ اسی کی وجہ سے بھی ہماری ایک آئیڈیالوجی ڈیولپ ہوئی اور وہ اسلام کی بیس پہ آئیڈیالوجی ڈیولپ ہوئی. پھر یہ دیکھا گیا جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا کامن اکنامک آبجیکٹیوز کہ وار آف انڈیپینڈنس ہوئی 1857 کے اندر. اور ہم نے کلاس 8 کے اندر بھی یہ پڑھا تھا کہ پھر وار آف انڈیپینڈنس کے بعد مسلمانوں کو بری طرح سے ٹریٹ کیا گیا، ان سے ان کی نوکریاں لے لی گئیں، ان سے ان کی جابز لے لی گئیں، ان سے ان کی زمینیں لے لی گئیں، ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو بند کر دیا گیا. تو بہت طرح سے ان کو اکنامک نقصان ہوا، ان کو پیسے کے حوالے سے نقصان ہوا. اور اس میں جو برٹشرز تھے اور ہندو تھے یہ اکٹھے ہو گئے اور اس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو یہ دوبارہ سے فیل ہوا کہ ہمارے خلاف اکنامک طور پہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو اسی کی وجہ سے ایک آئیڈیالوجی ڈیولپ ہوئی کہ ہم پھر مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک بنانا چاہیے، ایک علیحدہ ریاست بنانی چاہیے جہاں پہ ہم اپنے اکنامک آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں. اور لاسٹ اس میں سورس آف آئیڈیالوجی ہے کامن کلچرل آبجیکٹیو. اب کلچر کی وجہ سے بھی آپ کی آئیڈیالوجی ڈیولپ ہو سکتی ہے. اور اگر دیکھا جائے کلچر کے حوالے سے تو لینگویج ایک کلچر کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے. اور انڈیا کے اندر جب اس ٹائم میں 1867 کے اندر ہندی اردو کنٹروورسی ہوئی تو اس کے اندر ان کی کوشش تھی اس ٹائم میں کہ ہندی لینگویج کو مطلب لے کر آیا جائے، اردو کی جگہ اردو کو ریپلیس کیا جائے. اور وہ جو اردو لینگویج تھی کیونکہ اس کا اسکرپٹ عربک سے ملتا تھا اور ہماری کیونکہ ایک اٹیچمنٹ ہے عربک کے ساتھ قرآن مجید کی وجہ سے، تو ہم اردو کو بھی ایک مسلمانوں کی لینگویج سمجھنے لگے اور سمجھتے ہیں. تو اسی وجہ سے پھر جب ہندی آنے کی بات ہوئی اور اس کے دیو ناگری اسکرپٹ کی بات ہوئی کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو ہم مسلمانوں نے اس کو ایگریسولی لیا اور ہم نے اس کو سمجھا یہ ہمارے اوپر ایک اٹیک ہے. اور اس کی وجہ سے بھی ہماری ایک آئیڈیالوجی ڈیولپ ہوئی کہ ہم مسلمانوں کا جو کلچر ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے ہندوؤں سے اور اسی وجہ سے ہمیں ایک علیحدہ ملک یا علیحدہ سیپریٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور ہمیں یہ بھی فیل ہوا کہ ہم مسلمان جو ہیں ایک سیپریٹ آئیڈینٹی رکھتے ہیں، ہم ایک سیپریٹ نیشن بھی ہیں. لاسٹ آپ کا یہاں پہ جو ٹاپک ہے جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے امپورٹنس آف آئیڈیالوجی. یہ آئیڈیالوجی کی سگنیفیکنس کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. تو اگر ہم اس کو ریڈ آؤٹ کریں، آئیڈیالوجی ریفلیکٹس پیپلز تھنکنگ.
Because of it, nation seems alive. Ideology explains the nation's national rights and duties of human beings together. Ideology is helpful in keeping the nation united. اگر ان تین لائنوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ کہہ رہے ہیں آئیڈیالوجی جو ہے انسان کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے. وہ بتاتی ہے انسان سوچ کیا رہا ہے, لوگ سوچ کیا رہے ہیں, قومیں کیا سوچ رہی ہیں, اور قومیں زندہ ہی اس کی آئیڈیالوجی بھی ہوتی ہے. اگر ہم کہیں کہ آج پاکستان کھڑا ہے تو اپنی اسلامک آئیڈیالوجی کی وجہ سے کھڑا ہے, کیونکہ یہ بنا ہی اسلام کی وجہ سے ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ اسلام نہ رہے تو پھر ہمارا جو مقصد تھا پاکستان بنانے کا وہ تو نہیں رہے گا. پھر تو ہمیں انڈیا کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے اور ہندوؤں کے ساتھ رہنا چاہیے. لیکن نہیں, ہم کیونکہ اسلامک آئیڈیالوجی پہ کھڑے ہیں, اسلام کے اوپر کھڑے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ آج بھی انڈیا کے اوپر جتنا ظلم و ستم مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے, جتنا کشمیر کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے آج ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا یہ درست فیصلہ تھا کہ ہم نے مسلمان ہونے کے ناطے اسلام کے بیسس پہ ایک علیحدہ ملک حاصل کیا. نیکسٹ آپ کا جو یہاں پہ اب ہم پڑھیں گے, آئیڈیالوجی پرووائڈز دا پاور ٹو فیس آل کائنڈز آف ڈیفیکلٹیز ٹو اچیو دا آبجیکٹیوز. ظاہر سی بات ہے آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایک فورس ہے, آپ کو پیچھے پش کر رہی ہوتی ہے, پاور دے رہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے, ایک سوچ ہوتی ہے کہ آپ نے اچیو کیا کرنا ہے. آئیڈیالوجی کریٹس دا اسپرٹ آف اسٹرگل ٹو اچیو دا آبجیکٹیوز اینڈ انشورز اچیومنٹ آف دا آبجیکٹیو. جیسے میں نے کہا کہ ایک اسپرٹ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے, ایک اسٹرگل کی ایک ہمت دیتی ہے آپ کو آئیڈیالوجی, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کہ آپ کا آئیڈیا کیا ہے, آپ کی سوچ کیا ہے, تو آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. آئیڈیالوجی گیوز رائز ٹو ریولیوشن اینڈ نیو ویز ٹو ایمرج بیکاز آف اٹ. اور آئیڈیالوجی کئی بار آپ کے اندر ریولیوشن بھی لے کر آتی ہے, تبدیلی بھی لے کر آتی ہے, انقلاب لے کر آتی ہے, اور آپ بہت ساری ان سے چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. اور یہ آئیڈیالوجی صرف اور صرف قوموں کے اندر اور ملک کے حوالے سے نہیں ہوتی, بلکہ آپ کی زندگی میں بھی کوئی آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے. اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کوئی زندگی میں چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں, CSS آفیسر بننا چاہتے ہیں, تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے, کوئی اسکیچ ہے, کوئی پلان ہے, اور اگر آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے اسٹیپ وائز چلیں تو ضرور آپ اچیو کریں گے. لیکن اس کے لیے آپ کے پاس آئیڈیالوجی, ایک پلان, ایک نظریہ ہونا ضروری ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی یا جن قوموں کی یا جن ملکوں کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی وہ بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں, وہ بہت جلدی بکھر جاتے ہیں, کیونکہ ان کو یکجا کرنے کے لیے, ان کو یونائٹ رکھنے کے لیے اس قوم کو کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا. تو ہر قوم کا, ہر شخص کا, ہر کسی گروپ آف پیپل کا مقصد ہونا ضروری ہے, کوئی آبجیکٹیو ہونا ضروری ہے, کوئی آئیڈیالوجی ہونا ضروری ہے. آپ یہ پورا جب پیراگراف پڑھیں گے تو یہی بتایا گیا ہے کہ کسی بھی قوم کا اگر مقصد نہیں ہوگا تو وہ پھر قوم آگے سروائیو نہیں کر سکتی. اور یہ بھی بتایا گیا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں جب بلیکس کے خلاف بہت زیادہ مہم چل رہی تھی, ان کو ظلم و ستم کا شکار بنایا جا رہا تھا, تو پھر انہوں نے پھر ایکول رائٹس کی بات کی اور یہ آئیڈیالوجی کی بات کی کہ تمام لوگ برابر ہیں, اور اس کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا اور اس پہ چلتے رہے اور اس کے اوپر اسٹرگل کی. اور آج امریکہ کے اندر بہت حد تک اب وہ برابری کی بات کرتے ہیں. ابھی بھی یہ بلیکس کے خلاف وہ ایکشن لیتے ہیں, ریسنٹلی بہت سارے واقعات بھی ہوئے ہیں, لیکن ابھی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سارا اسٹرگل کے بعد انہوں نے اس چیز کو باور کرایا کہ ہم تمام یہ جو لوگ ہیں, چاہے وہ وائٹ ہے, بلیک ہے, کلر کی بیس پہ, ریشل بیسس پہ علیحدہ نہیں ہیں, بلکہ تمام لوگ ایکول ہیں. اور اسی طرح پھر ہم اگر اپنی بات کریں سب کانٹیننٹ کے اندر, تو مسلمانوں نے اپنی آئیڈیالوجی کی امپورٹنس کی بیس پہ, اس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہوئے, اس کو یہ بار بار سب کانٹیننٹ کے اندر ہندوؤں کو بھی بتایا, کانگریس کو بتایا, انگریزوں کو بتایا کہ ہم ایک علیحدہ نیشن ہے, ہم ایک علیحدہ قوم ہیں, ہم ایک علیحدہ ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, جن کا نہ صرف کلچر مختلف ہے, ٹریڈیشن مختلف ہے, تاریخ مختلف ہے, اور ہماری سوچ مختلف ہے, سب کچھ مختلف ہے. اس لیے ہم ایک علیحدہ قوم ہے اور ہمیں علیحدہ ملک کی ضرورت ہے اور ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت ہے. تو یہ ایک آئیڈیالوجی کی امپورٹنس ہے کہ اگر آئیڈیالوجی ہوگی تو آپ سروائیو کر سکتے ہیں. اگر آئیڈیا ہی نہیں ہے, کوئی پلان ہی نہیں ہے, کوئی ایم ہی نہیں ہے, کوئی آبجیکٹیو ہی نہیں ہے, تو پھر آپ یوزلیس لائف گزاریں, ایک قوم یوزلیس مطلب چل رہی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آج ہم نے یہاں تک ہی پڑھنا ہے. آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے تو امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی. سورسز آف آئیڈیالوجی کے حوالے سے اور یہ ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی کے حوالے سے یہ پورا لانگ کویشچن آتا ہے, تو اس کو آپ تیار کریں کہ ڈیفینیشن کیا ہے, سورسز کیا ہیں, اور سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی کیا ہے. تو یہ اس کا ایک کویشچن آتا ہے, لانگ کویشچن کئی بار بورڈ میں, تو اس کی آپ تیاری کریں. تھینک یو ویری مچ.